बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, कल तक जिस खबर को फेक न्यूज़ करार देकर हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज उस खबर की हकूमती हलकों की जानिब से तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है। जी हाँ, ना सिर्फ अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर ताज़ा तरीन पाबंदियाँ लाए जाने का इम्कान है, बल्कि इसके साथ साथ वाकई पाकिस्तानी सफ़ीर को अमरीका से बेदखल किया गया। ये मौजूद सफारती तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ा वाक़या है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि क्या किसी मुल्क की दुनिया के अंदर इज़्ज़त इस तरह से रह गई है कि चंद दिन पहले एक शख्स को पकड़कर अमेरिका के हवाले किए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने पर शादियाने बजाए गए। और आज ये सूरत हाल है कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया जाता है। और आज इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि आज एक फहरिस्त जारी होने जा रही है और लोग इम्कानात ज़ाहिर कर रहे हैं, ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं पाकिस्तान पर मज़ीद सफरी पाबंदियाँ लगाने के हवाले से। और अगर ये पाबंदियाँ ना भी लगीं तो अमेरिका का सफ़र पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। इसके बाद जो विल्सन साहब की जानिब से एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का ट्वीट और इस बात के मुतल्लिक जनाब उनका ताज़ा तरीन ख्यालात का इज़हार के पाकिस्तान के जर्नैलों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अमेरिका में पाबंदियों का जो बिल है वो इस वक्त अपने तैयारी के आखिरी मराहिल में है। लोग इस वक्त शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि आप तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से यारी निभाने का कह रहे थे शुक्रिया अदा करने के बाद, तो क्या अब 50 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने ये यारी निभाई है कि पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका से निकाला जा रहा है? इस खबर की तस्दीक आज पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने की है। और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब कि क्यास आराइयाँ ना करें। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका में दाखिले से रोकने की खबर की तस्दीक कर दी है कि एसन विगन को अमेरिका में दाखिले से रोका गया है और कहा कि वो निजी दौरे पर अमेरिका गए थे और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। निजी दौरा हो या जो भी दौरा हो, सरकारी एहलकार थे, वो तुर्कमानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। अगर वो इस तरह से अमेरिका से बेदखल किए जा सकते हैं तो फिर आम पाकिस्तानियों की क्या ही बात होगी। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि पाकिस्तानी सफ़ीर की अमेरिका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। इस मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है और क्या सराई से गुरेज किया जाए। और गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर सामने आई थी सफारती ज़राए से कि तुर्कमानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को अमरीकी शहर लॉस एंजल्स से वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। उसके बाद फिर कुछ मज़ीद ख़बरें पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदियों के हवाले से सामने आई और आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है वो बेटिंग हो रही है, क्या सराइयाँ हो रही हैं। ये दिन कौन सा है? काबुल एयरपोर्ट धमाके के इल्ज़ाम में दहशतगर्द शरीफुल्लाह की अमरीकी अदालत के अंदर पेशी हुई है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने शरीफुल्लाह को दाश का करिंदा करार दिया है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की अदालत में उन्हें पेश किया गया और गुज़श्ता हफ्ते समात में दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था और जज से बात के लिए मुतरजम की खदमात दी थी। ये ख़बरें जनाब उनके मुतल्लिक आई थीं। और फिर जनाब जो है वो मुश्तरका इजलास जो पहला था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने कहा था कि अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है और पाकिस्तान ने ये दहशतगर्द पकड़कर अमरीका के हवाले किया है। आज जनाब पाकिस्तानियों का अमरीका में दाखिला बंद होगा या नहीं, इस हेडलाइंस के तहत बड़ी ख़बरें जनाब आज आ रही हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनके मुताबिक आज ये जो फहरिस्त जारी होनी है, इस फहरिस्त में पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के जो है वो नाम हो सकते हैं। और जो दावा सामने आया है बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर फैज़ रहमान साहब की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों का इम्कान नहीं है। जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। ट्रंप ने दहशतगर्द हवाले करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। और दूसरी जानिब हुमा बकाई का ये कहना है कि अगर पाबंदियों का इम्कान नहीं भी है तो स्क्रूटनी बढ़ सकती है और कई लोगों को अमेरिका का वीज़ा जो है वो अब नहीं मिलेगा। यहाँ से जो तमाम तर सूरत हाल है वो वाज़ह हो जाती है पाकिस्तान के मुतल्लिक इस वक्त अमेरिका क्या सोच रहा है
اور پاکستانی سفیر کو امریکہ کے اندر داخل ہونے سے روکے جانے کے بعد صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ ٹی وی چینلز نے یہ دعویٰ کیا ہے ARY سمیت کہ امریکی سفر جو ہے وہ جو امریکہ میں سفری پابندی ہے اس میں جو ممکنہ طور پر شامل ملک ہیں ان میں افغانستان، عراق، ایران، لبنان کے ساتھ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر اگر عراق، ایران، لبنان، افغانستان کے ساتھ اگر پاکستان کا نام شامل کیا جائے تو پھر یقینی طور پر پاکستان کے شہری بھی ان ممالک کی شہری کی طرح امریکہ نہیں جا سکیں گے، جو کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی اس صورتحال کے اندر کہ جب شہباز شریف کی چنتخب حکومت شادیانے بجا رہی ہے کہ جناب امریکہ نے ہماری بڑی تعریف کر دی ہے، اور اس قسم کی کوئی بھی پابندی امریکہ کی طرف سے لگایا جانے والا بڑا معنی خیز ہوگا۔ خاص طور پر جو ویلسن، جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، اہم ترین رکن ہیں کانگریس کے، ان کی جانب سے رات گئے ایک اور ٹویٹ سامنے آتا ہے، فری عمران خان، یعنی انہوں نے عمران خان کی رہائی کا ایک بار پھر مطالبہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب سے مسلسل رابطے کر کے ان تک یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، ہنگامی رابطوں کے ذریعے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ایک ایسی ڈیل کے اوپر جو ہے وہ راضی کر لیا جائے کہ جس ڈیل کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اندر اس وقت جو عدلیہ ہے، اس حوالے سے 26ویں جو ترمیم ہوئی تھی اور موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی تھی، اس معاملے کے اوپر عمران خان جو ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں، لیکن سر دست عمران خان کی جانب سے اس معاملے کے اوپر صاف انکار جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ملکی اور بین الاقوامی میڈیا اس بدلتے ہوئے ماحول کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے چل کر کس نوعیت کے ہوں گے، اس پر جو ہے وہ اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے اظہار تشکر کے بعد امریکی پالیسی کے اندر یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، اور جس کا ثبوت ہم نے یہ دیکھا کہ جناب انہوں نے پاکستان کا شکریہ تو ادا کیا ہے۔ عباس ناصر صاحب نے بھی یہ تحریر لکھی ڈان کے لیے کہ انہوں نے یہ شکریہ تو ادا کیا ہے، لیکن اب آگے چل کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب پاکستان جو امریکہ اور امریکی مالی اداروں جیسے IMF اور ورلڈ بینک پر پاکستان کا جو انحصار ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور لیکن بھارت کا اگر معاملہ دیکھیں تو خود کو امریکہ کے قریبی اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کوئی اس طرح کے مساوی تعلقات کا نہیں ہے، اور امریکی صدر کی پاکستان کی تعریف پر کوئی باضابطہ بیان بھارت کی جانب سے سامنے نہیں آیا، لیکن ایک نیوز رپورٹ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے جہاں پر اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا گیا، اور امریکہ اس وقت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کئی معاملات کے اوپر زیادہ ایزی ہے، شاید اس طرح سے پاکستان کے ساتھ وہ ایزی نہیں ہے۔ پھر مسلسل کچھ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آئین، قانون اور جمہوریت کا جو انڈیکس ہے اسے بین الاقوامی ادارے پوری دنیا کے سامنے آشکار کر رہے ہیں۔ کل بھی جناب گلوبل انڈیکس کے اندر اور واچ لسٹ کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اور اس ڈالنے کی وجہ بڑی صاف ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر گزشتہ 3 برسوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، اور مراد سعید صاحب مسلسل، عمران خان صاحب مسلسل ان تمام تر چیزوں کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ اب بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا یہی موقف ہے کہ جناب آپ نے ریاست کی جو تمام تر قوت ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لگا رکھی ہے، ان کو دیوار پر لگانے پر آپ خرچ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ان پر قابو پائیں۔ آپ نے اپنی تمام تر توانائیاں پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت پاکستان کے اندر مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے اس کے پیچھے لگا رکھی ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ تو ہوگا۔ دوسری جانب اگر عدالتوں کی بات کر لیں تو سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے وہ جناب اس وقت سویلین کی ملٹری عدالتوں کے اندر سویلین کا جو ٹرائل ہے اس معاملے کے اوپر سماعت کر رہا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی ایسے ریمارکس سامنے آ جاتے ہیں جن پر ٹی وی چینلز کے اندر بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن نکل ابھی تک کچھ نہیں رہا ان معاملات میں سے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے ریمارکس سامنے آئے کہ جب سپریم کورٹ بیٹھ جائے تو پھر مکمل اختیار استعمال کر سکتی ہے، اور 7 رکنی بینچ ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ عارض صاحب آج جواب الجواب جو ہے وہ اپنے دلائل کا آج انہوں نے آغاز کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ سلمان اکرم راجہ اور عزیز بھنڈاری نے اپنے دلائل میں FB علی کیس کے اوپر بات کی، اور پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی پوری اس کی تفصیل بتائی، اور پھر یہ سماعت جو ہے وہ کل 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ یعنی وہ عمران خان نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو عدالتیں کام کر رہی ہیں وہ مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اس رجیم چینج آپریشن کو،
جو کہ عمران خان کے خلاف کیا گیا اپریل 2022 کے بعد اور رجیم چینج کے بعد، جو پاکستان کے اندر ایک ہائبرڈ نظام آیا مسلسل گزشتہ 3 برسوں سے پاکستانی عدالتوں کی جانب سے جناب اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ تازہ ترین فیصلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس اسے کہا جاتا ہے، اس میں علی اوان سمیت دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے 9 مئی مقدمات میں اعظم سواتی اور شیخ امتیاز صاحب جو ہے وہ ثابت ہو چکا کہ جناب وہ ان معاملات کے اندر جو ہے وہ ملوث نہیں تھے، بجائے یہ کہ ان کی رہائی کے احکامات کیے جاتے ہیں، ان کی عبوری ضمانتوں کے اندر جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ معاملہ بھی یعنی آگے چلائے جانے کا پروگرام ہے۔ عمران خان نے 9 مئی کے 8 کیسز میں جلد سماعت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور مسلسل جناب عمران خان کی یہ درخواستیں جنوری کے مہینے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیں، لیکن وہاں پر کسی قسم کی کوئی سنوائی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے نہیں ہو رہی۔ اب متفرق درخواست بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے کہ جناب یہ جو 9 مئی کے 8 مقدمات ہیں ان میں جو ہماری دائر درخواستیں ہیں اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور ابھی تک جنوری سے لے کے آج تک یہ درخواستیں جو ہے وہ نہیں لگائی گئی۔ یہاں پر بھی ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں۔ 9 مئی کے دیگر کیسز میں ملزمان کی ضمانت منسوخی کی جو سماعت ہے وہ بھی عید تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یہ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی۔ اس معاملے کو بھی عید کے بعد اب لے جایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اس وقت کوشش ہے پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کہ مستقبل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جا سکے۔ کبھی تجویز آ جاتی ہے اسلام آباد کے اندر قبضہ کرنے کے لیے کہ جناب یہاں کی علیحدہ اسمبلی جو ہے وہ بنائی جائے، اور اس کو جو ہے وہ وفاق کو تمام تر معاملات سے علیحدہ کیا جائے، گلگت بلتستان کی طرح کی اسمبلی ہو اسلام آباد کی۔ ایک آئیڈیا بظاہر اچھا نظر آتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ کرنا چاہتی ہے یہ ولی چنتخب حکومت کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر 90-95% مقبول ہے، اور 90-95% اسلام آباد کی جو آبادی ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے۔ تینوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتیں۔ اب ان معاملات کو ٹیکنیکلٹیز کے اندر ڈال کر یہاں پر وہ کچھ ایسے حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر کوئی بھی کام نہ کر سکے۔ اس کے بعد پنجاب کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ طرز کا پارلیمانی نظام متعارف کرانے کی تجویز آ گئی ہے جناب آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے۔ کہا یہ جا رہا ہے، میں نے کہا نا بظاہر لگتا بڑا اچھا ہے کہ آبادی بڑی زیادہ ہے جی، تو جناب جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بہتر کرنے چاہیے انتظامی امور، لیکن کیا اس سے بہتر ہوں گے کہ آپ جناب پنجاب کی اسمبلی بھی بنائیں اور ساتھ پنجاب کا سینٹ بھی بنا دیں؟ یعنی معاملات کو جو پنجاب اسمبلی قانون سازی کرتی ہے وہ تاکہ پھر بعد میں جا کے سینٹ کے اندر رک جایا کریں۔ ٹھیک ہے، سینٹ کے اندر تو منتخب نمائندے نہیں ہوں گے نا جو براہ راست انتخاب کے نتیجے میں آئیں گے، کون ہوں گے؟ اس سینٹ کی حالت دیکھ لیں، اس سینٹ کے الیکشنز کس طرح سے ہوا کرتے ہیں، کون سے لوگ جیت کیا کرتے ہیں۔ اب یہ تجویز دینا کہ پنجاب کے اندر بھی سینٹ بنا دیا جائے، یعنی معاملات کو مزید جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ سینٹ ڈیفینیٹلی کن کے کنٹرول میں ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ تو یہ تمام تر کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ان کوششوں کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اور اگر کسی نہ کسی صورت ملک الیکشن کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے یا عمران خان سفارتی اور بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں رہا ہو کر کوئی عوامی تحریک چلاتے ہیں، یہ اسمبلی گھر چلی جاتی ہے جس کو فارم 47 کے ذریعے بنایا گیا، عمران خان دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے اقتدار کے اندر آ جاتی ہے، تو اس قسم کی کام کر کے یہ اسلام آباد اور پنجاب کے اندر اس قسم کے کام کر کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ اسی طرف جو ہے وہ کئی لکھاری بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے جناب آپ کے سامنے ناصر عباس صاحب کی تحریر رکھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، عارفہ نور صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ امریکہ بھی خوش ہے، اگر وہ شکریہ ادا کر رہا ہے تو اس وقت حکومت کو پریشانی کس بات کی ہے؟ کرکس ان کی بھی اس تحریر کا یہی ہے کہ حکومت کو پریشانی نیریٹو کی ہے، حکومت کا بیانیہ نہیں ہے پاکستانی عوام کے اندر، اور پوری کوشش کر لینے کے بعد یہ جو شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت ہے جس کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ بھی شامل ہے، ان کا کسی قسم کا کوئی نیریٹو، کسی قسم کا کوئی بیانیہ پاکستانی عوام کے اندر نہیں بن پا رہا۔ دوسری جانب جناب عمران خان کا بیانیہ، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ نہ صرف ملکی سطح کے اوپر بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ظاہری بات ہے سچ اور حق جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سر چڑھ کر بولا کرتا ہے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اس معاملے میں حق اور سچ پر ہیں، گزشتہ 2.5-3 برسوں سے مسلسل اس ہائبرڈ رجیم کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو بار بار سڑکوں کے اوپر نکال رہے ہیں۔ اب JUI کے ساتھ جو تازہ ترین ان کی میٹنگز ہوئی ہیں وہ بھی پازیٹیو قرار دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے
فائنل اور حتمی مشاورت کے بعد اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی دوران امریکہ کی جانب سے یہ جو ممکنہ طور پر پاکستان پر لگنے والی پابندیاں ہیں سفری، اور جو عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبات ہیں بڑھتے ہوئے، یہ آگے چل کر اس حکومت کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔